हेलो। अली असगर देवबंदी। जी, जी रिफ़ायत अंसारी बोल रहे हो? जी जी जी। तीन कॉल। चलो, चलें अपना दावा वापस से दोहरा दें ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। और ये शर्तें आपने मुझे पर्सनल में भेजी हुई हैं। हाँ, शराइत देख ले, शराइत। चलें फिर, शराइत मैंने देख ली हैं। इसमें जो ये एक शर्त है, हाँ ये जो आपने लिखी है इसमें, हाँ शर्त नंबर 1, जी दावे की मुखालफत मौजू की तरफ जाने पर शिकस्त होगी। जी। दावे की मुखालफत मौजू की तरफ जाने पर शिकस्त होगी। तो समझ नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रहा है रुको, पहली शर्त में। बता रहा हूँ, रुको। ये लिखा है आपने, दावे की मुखालफत मौजू की तरफ जाने पर शिकस्त होगी, यानी कि मौजू की तरफ जाएंगे तब भी शिकस्त होगी। शर्त नंबर क्या है, कौन सी है? शर्त पहली शर्त है आपकी। दावे की मुखालिफ मौजू, मुखालिफत नहीं, मुखालिफ मौजू है। ठीक है ठीक है। दावा के खिलाफ मौजू पे जाओगे तो ठीक है ना? जी जी जी। अच्छा, 2 मिनट की टर्न रहेगी। दोनों फरीक मुखालिफ की बारी में खामोश रहकर अपनी अमानतदारी और हक होने का सबूत देगा। ठीक है। हाँ अपनी अपनी बारी में मुकम्मल बोलने का हक होगा। जो ये कहे कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, आगे कुछ नहीं बोलना, ये कहने वाला बाकी साबित होगा कि शराइत की मुखालिफ है ये। मुखालिफत है, मुखालिफत होगी। शर्त नंबर 4 है आपकी। हाँ जो भी फरीक हवाला देगा हाँ पहले पर्सनल पर भेजेगा, हाँ बाद उसके जो भेजेगा वो पढ़कर सुनाएगा। हाँ उसके बाद फरीक मुखालिफ को वो हवाला पढ़ना होगा। जब तक दोनों फरीक पहला हवाला ना पढ़ लें, दूसरा हवाला भेजने की इजाज़त नहीं होगी। जी। तो ये शर्त किस लिए है? अच्छा, ये इसलिए है कि अक्सर आपके लोग बोलते हैं कि अली असगर झूठी इबारत पढ़ता है, झूठ बोलता है, या फिर आप अगर कुछ पढ़ें तो हम नहीं कह सकते कि भाई आप गलत इबारत पढ़ रहे हो। दोनों पढ़ लेंगे, दोनों की इबारत लोग सुन लेंगे, ताकि उनका अंदाज़ा हो जाएगा भाई दोनों जो इबारत पढ़ी सही पढ़ी है, किताब में हकीकत में मौजूद है, हकीकत में मौजूद है। बात होगी तो मैं कह दूंगा ये जो शर्त आपने लगाई है, क्योंकि आप हैं मुद्दई। नहीं, मेरी बात सुनो ना। नहीं, असल में क्या है, हमारी आपकी बात तो मोतबर नहीं है ना, लोग सुनेंगे दोनों की बात, आवाम फैसला करेगी। नहीं, लोग सुनेंगे दोनों की बात, बिल्कुल ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हैं मुद्दई, ठीक है जी बिल्कुल। तो अब आप कोई भी एतराज हमारे घर की कोई इबारत पेश करेंगे, जी ठीक है जी। तो उसको आप पढ़ेंगे। हाँ। फिर मेरी टर्न की बारी आएगी, हम्म। फिर आप मुझसे मुतालबा करेंगे कि तुम पढ़ो, तो मेरा वक्त तो उसको पढ़ने में निकल जाएगा, फिर मैं जवाब कब दूंगा? नहीं, अगर आप इसको इतना डर है कि आपको वक्त निकल जाएगा, आपको पढ़ने का वक्त जो लगे उतना बड़ा ज़्यादा देंगे आपको, हम ज़्यादा हम दे देंगे, क्या फिक्र है? 3 मिनट ले लो फिर। अच्छा, इसमें एक शर्त और ऐड करें। तो मैं भी पढ़ूंगा ना भाई, आपकी किताब आप जो भेजेंगे। रिफायत साहब मेरी बात सुने, ये जो पढ़ने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ क्या आपके लिए है कि मैं भेजूंगा तो मैं पढ़ूंगा और आप पढ़ेंगे, और आप भेजेंगे तो आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा? ऐसा तो नहीं है ना? जिस तरह आपका वक्त जाएगा उस तरह मेरा भी वक्त जाएगा ना। तो अगर वक्त का खौफ है, 3 मिनट ले लें फिर। मैं मुद्दा आले हूँ, देखें मेरी बात सुने। हाँ। 2 मिनट का वक्त है, आप तो अपना मुद्दा 2 मिनट में बयान कर देंगे, मुझे उसका दिफा भी करना है। हाँ। फिर इल्जामन जो मुआरजतन मुझे मुआरजा कायम करना होगा वो भी करना है, तो इतने कम वक्त में तो करना मुमकिन नहीं है ना। ऐसा तो फिर जब मैं बात करूंगा तो मुझे भी लंबा टाइम लगेगा, तो फिर 3 मिनट कर लेना, 3 मिनट कर लें, दिक्कत क्या है इसमें? 4 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें। देखें ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं अली साहब, हाँ। आप जो भी हवाला दें, हाँ। ठीक है, आप उस हवाले पर जो भी पढ़े, अगर वही आपने पढ़ा है या मैं जो हवाला भेजूं, ठीक है, मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, आप, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है आपके पर्सनल में वो हवाला मौजूद होगा, और आप जो भेजेंगे वो मेरे पर्सनल में मौजूद होगा। जब आप पढ़ेंगे तो मैं उसको देख रहा हूँ, जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी उसको देख रहे होंगे, ठीक है। क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, इस पर इत्तेफाक हम करते हैं। अगर मैं गलत बयानी कोई गलत मफहूम या कोई माना ले रहा हूँ, तो उसमें हक रखते हैं अपनी बारी में बोलने का कि इसने ये बात गलत पेश की है, बात ऐसी नहीं है, इस इबारत में ये रखते। वो तो है ही है, वो तो है ही है ना, ठीक है, वो तो है ही है, रख लेते हैं, वो तो है ही है, वो तो होगा ही। आप जो गलत बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ना, ये तो खामोशी की तरह करने की चीज़ तो है नहीं। लेकिन
تو اس کے ساتھ ساتھ جو عبارت میں بھیجوں گا، جو پڑھوں گا، جہاں سے پڑھوں گا، وہ جیسا آپ کو عبارت بھیج دی، جہاں سے آپ پڑھیں گے، جو پڑھیں گے میں وہیں سے پڑھوں گا، وہی عبارت میں پڑھوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو پڑھ رہا صحیح ہے۔ جو عبارت میں بھیجوں گا میں پڑھوں گا، آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا جہاں سے۔ ہاں میں یہ عرض کرتا ہوں میری بات سنیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وقت بھی جائے گا، آپ نے مناظرے کا وقت رکھا ہے 40 منٹ کی گفتگو ہونی ہے، ٹھیک ہے، 40 منٹ کی گفتگو ہونی ہے، تو یہ جو شرط ہے اس میں ہم ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ترمیم یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ جو عبارت بھیجیں، اگر آپ نے صحیح پڑھی ہے جو لکھا ہے تو اس میں پھر میں جواب دوں گا آگے، اگر نہیں پڑھی ہے تو اس کی وضاحت میں اپنی ٹرم میں کر لوں گا کہ انہوں نے یہ چیز غلط پڑھی ہے، اور جب میں ایسی کوئی عبارت بھیجوں گا آپ کو لگے کہ کوئی تو بول رہا ہوں، کوئی غلط بولنے کی ضرورت نہیں پڑے نا، آپ پڑھ دیں گے میں پڑھ دوں گا، پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، کوئی دوسرا فریق سننے سامعین بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے نہیں پڑھا، شاید علی اصغر نے غلط پڑھ دیا، رفاعی صاحب نے غلط پڑھ دیا، آپ بھی پڑھ دیں میں بھی پڑھ دوں، بات ختم ہو جائے گی، کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ چلیں آگے چلیں، اس میں ایک شرط اور ایڈ کریں، ایک شرط یہ ایڈ کریں کہ حوالہ جات جو ہوں گے وہ معتبر علماء کے ہوں گے جن سے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہو۔ جی بالکل بالکل بالکل، جی بالکل بالکل، کوئی معتبر شخصیات کے حوالہ جات حجت نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ان کا جواب دینے کا کوئی پابند ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، صحیح بات کہا آپ نے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلیں آپ اپنا دعویٰ جو آپ کی ریکارڈنگ میں آپ نے دعویٰ کیا تھا مجھے، میں نے آپ کو جو ایک ویڈیو بھیجی ہے اور میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پرسنل پہ۔ نہیں رہنے دو، وہ ویڈیو میں نے دیکھ لی، کوئی نہیں، ڈیلیٹ کر دوں نا میں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر دیتا ہوں۔ آپ مدعی ہیں، آپ اپنا دعویٰ ما حکم پیش کریں، جی ٹھیک ہے، اور آپ عبارت پیش کریں۔ اب ٹائم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹائم ذرا دیکھ لیں آپ۔ ٹائم ہوا ہے میری سائڈ 10:55 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری آپ کی گفتگو ہوتے ہوئے 7 منٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں 7 منٹ 2 سیکنڈ ہو چکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرا شرائط ہو گئی۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام ناجائز ہے، جو یہ کہے کہ بتوں کا نام کا ذبیحہ کسی نبی نے کھایا وہ جھوٹا کذاب ہے اور نبی پر الزام ہے، نبی کی توہین، اور ایسا کہنے والا گستاخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی توہین، نبی پر بہتان باندھا تو گستاخ کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ابھی وقت روک دیتے ہیں آپ کا، ابھی وقت نہیں دیتے آپ کو 2 منٹ، آپ کا وقت بعد میں شروع ہوگا۔ آپ نے اس میں اپنے دعوے میں تھوڑی تحریر کر دی ہے، دیکھیں آپ نے تحریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کس کے ہاتھ کا ذریعہ کھانا جائز ہے، یہ میرا موضوع ہے، میں نے شرائط میں لکھ کر بھیجا ہے، وہی میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، وہی سنا رہا ہوں۔ نہیں میرا میسیج میں جو آپ نے مجھے موضوع نہیں، تو پہلے تو بہت کچھ بول دیا ہے، پہلے جو بولا وہ نہیں، ابھی جو میں نے شرائط ساتھ بھیجا وہ معتبر ہے نا، جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کی میرے پاس 1 منٹ 41 سیکنڈ کی وائس بھی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہے، اس طرح کی باتیں۔ ہاں وہ تو میں پیش کروں، بیچ میں پیش کر دوں گا میں، ابھی جو دعویٰ میں نے پیش کیا ہے، تحریر بھیجی ہے، وہ اسی کا اعتبار ہوگا، پہلے تو بہت کچھ بات ہوگی میرے سے اور آپ سے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ابھی جو بات شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جی ماضی کی گفتگو کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، اس موضوع سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوئی ہیں اس کو میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ذکر نہ کر، ابھی جو میں نے ابھی جو تحریر میں نے بھیجی ابھی جو آپ پڑھ کے سنا رہے تھے اس کے اوپر دعویٰ ہے، وہی دعویٰ معتبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو میں نے آگے بھیجا ہے وہ تو درمیان میں انشاءاللہ میں لے لوں گا، وہ فکر نہ کریں آپ، لیکن میرا دعویٰ ابھی یہ ہے بتوں کے نام کا ذبیحہ، یعنی کوئی آدمی بت کا نام لے کر ذبح کرے تو ہاتھ سے ذبح کرے گا نا، بات تو وہی ہو گئی نا، کس کا ہاتھ کا ذبیحہ، تو بات تو وہی ہوگی، بتوں کے نام کا ذبیحہ، اور جب آدمی ہاتھ سے تو کرتا ہے مجھ سے تو نہیں کرتا، تو بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام ناجائز ہے، وہ ہاتھ سے ہی کرے گا۔ جو یہ کہے کہ بتوں کا نام کا ذبیحہ کسی نبی نے یا امام الانبیاء نے کھایا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور نبی کی توہین ہے۔ جی میری بات سنیں، جی میں آپ کے اس دعوے پر اتفاق کر رہا ہوں، جی بات تو وہاں ہوگی جہاں آپ کا ہمارا اختلاف ہو۔ جی بتوں کے نام کا ذبیحہ یقیناً حرام ہے، بالکل، ماشاء اللہ، میں تو آپ کے اس موضوع سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن آپ نے جو پہلے موضوع دیا تھا تو میں تو اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا کہ کس ہاتھ کا ذبیحہ۔ ارے بھائی سمجھ نہیں پا رہے ہو، جب کوئی آدمی ذبح کرے گا بتوں کا نام لے کر کے تو ہاتھ سے کرے گا نا، وہ ہاتھ سے ہی کرے گا نا۔ آپ مجھے دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے اوپر کہا تھا کہ کس کے ہاتھ کا ذبیحہ، ٹھیک ہے، بات آپ نے موضوع یہ آپ نے جو شرائط بھیجی ہے اس میں نام آپ نے کہا بتوں کے نام کا ذبیحہ۔ نہیں میری بات سنو، میں نے کیا بولا گزشتہ، ارے ماضی میں کیا بات ہوئی، میں آپ نے خود بھی بولا، اس کو چھوڑ دو، ابھی جو میں نے تحریر بھیجی ہے
اور جو تحریر پڑھ کر آپ سنا رہے ہیں اسی تحریر کے ساتھ میرا دعویٰ ہے اس کا اعتبار ہوگا. پہلے بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے, مذاق بھی ہوئی ہوا ہے, اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو ابھی جب آپ تسلیم کر لیے ہیں, اسی شرائط کو پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں حضرت صاحب, بھاگ نہیں رہا ہوں, میری بات سنیں. میں نے جو ماضی کی گفتگو کی بات کی ہے, وہ جو پہلے جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہی گفتگو نہیں ہے, تو اس کا تو ذکر میں بھی نہیں کرتا. میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں گڑے مردے اکھاڑوں, میری عادت ہی نہیں, میرا مزاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج جو آپ کی ہماری گفتگو ہوئی, آپ نے موضوع دیا کہ کس کے نام کا ذبیحہ. ارے یار میں بال رہا ہوں, جب تحریر بھیجا آپ کو میں, دوسری بات ہے, آپ نے آپ نے کیا کہا, ایک منٹ, آپ نے کیا کہا کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس سے میں متفق ہوں, یہ اس کا ہم بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کیسے نہیں مانیں گے جبکہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نور العرفان کے اندر بخاری شریف کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. یہ حوالہ بھیج دیا میں نے آپ کے پرسنل پہ. کیا کہہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اتفاق کرتا ہوں. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, خاموش رہو نا, 2 منٹ جب مان لیا آپ نے, اب 2 منٹ مجھے بولنے دو. ٹھیک ہے, اپنی باری میں بولنا. رفاعت صاحب ابھی سے پریشان ہو رہے ہیں یار. میں نے دعویٰ پیش, شرائط مان لیا آپ نے, اسی کے ساتھ دعویٰ ہے, دعویٰ بھی میں نے پیش کر دیا. اور میں نے یہ کہا پہلے جو بات ہو چکی ہے اس کو تو اعتبار نہیں ہے اس کا. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ابھی جو تحریر میں نے بھیجا آپ نے پڑھ کر سنا ہے اسی کا اعتبار ہے. اور آپ نے کہا ہم بھی مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں آپ؟ آپ کے اکابر کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے حکیم الامت کچھ کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر سنو میری بات سنو, ایک دم خاموش رہو, اگر آپ یہ کہیں گے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نبی کہ کوئی نبی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا, آپ کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے, لیکن یہ غلط ہے. تو پھر آپ اس کو کہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے دعویٰ پیش کیا, تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کا نام کا ذبیحہ کھایا. تو میں نے سچ دعویٰ پیش کیا ہے, جو یہ کہے وہ نبی علیہ السلام پر الزام لگایا, نبی کی توہین ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کا نام کا ذبیحہ کھائے جو بت کو مٹانے آئے تھے, تو یہ تو اللہ کے نبی کی سراسر توہین ہے یہ. اور میں دعویٰ میں پیش کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والا اور گستاخ ہے وہ. تو میں نے اپنے دعویٰ میں پیش کر دیا ہے, اور دلیل کے طور پر میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے, اور یہ آپ کے نور العرفان میں ہے. احمد یار خان نعیمی صاحب کا یہ قول ہے, ان کا عقیدہ ہے. تو اب آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے, اب آپ کو کہنا پڑے گا آپ اپنے یہ جو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, نبی علیہ السلام نے توہین کی ہے اور وہ گستاخ ہے, وہ آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انصاف کی بات ہے, امانت داری کی بات ہے, ٹھیک ہے, دیانت داری کی بات ہے. چلے آپ بولیں. اب بات ہو گئی پوری آپ کی؟ ہاں بات ہو گئی میری. 2 منٹ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین کرام, آپ نے علی اصغر صاحب کی یہ گفتگو سنی جو ابھی موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو چل ہی رہی تھی, کیونکہ انہوں نے موضوع ہی تبدیل کر دیا. ان کا اور ہمارا موضوع تھا جو کہ میں نے بار بار لیا کہ کس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. اب انہوں نے کہا بتوں کے نام کا, تو میں نے ان کے اس موضوع سے اتفاق کیا. یقیناً نبی اور ولی کی شان تو الگ ہے, ایک مومن بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھانا مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے یہ نور العرفان کا اسٹینڈ بھیجا ہے. پہلی بات تو اسٹینڈ علی اصغر صاحب نے بارہا کہا ہے آپ سترہ بھیجا کریں, ایک بات. دوسری بات, اس میں جو بخاری شریف کے حوالے سے آپ نے خود بقول علی اصغر صاحب کی زبانی سنا, کہہ رہے ہیں کہ نور العرفان کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک نقل کورونا پاسد سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. حالانکہ بخاری شریف کی جس روایت کو اس میں کوڈ کیا گیا ہے, یہاں کتابت کی غلطی سے لفظ نا نہیں ہے, وہ کتابت کی غلطی سے نہ یہاں موجود نہیں ہے, وہ کتابت کی غلطی ہے. یہاں جو بخاری کی حدیث کا حوالہ دیا ہے, بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل یہ ہے جو کتابت کی غلطی سے نہ چھوٹ گیا ہے. سامعین, میں نے ان کو ایک حوالہ دیا ہے ابقات کا. ان کے خالد محمود مانچیچری صاحب نے اس بات کا اعتراض کیا ہے صفحہ نمبر 90 پر. کہتے ہیں کاتب جو ہیں, کاتب کی غلطی ہے اور ادارے کی نہیں.
کاتب لوگ عام طور پر صاحب علم نہیں ہوتے، تو وہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا اور بڑھا بھی دیتے ہیں، تو اور اس چیز کو خود ان کے گھر میں اعتراف کیا ہوا ہے کہ کتابت کی غلطیاں اکثر کتابوں میں ہو جایا کرتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکابر نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا۔ میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں علیہ کتاب، آپ کے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں تجوید الایمان کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اسماعیل دہلوی صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کا حوالہ نکال کر مجھے دیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ براہین قاطعہ کے اندر آپ کے اکابر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور الزام لگا دیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ فرماتے ہیں، تو مجھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ نکال کر ذرا دیں کہ کہاں فرمایا ہے۔ یہ دو حوالے میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، چلیں آپ کا وقت شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شرائط میں طے تھی کہ دعوے کے مخالف موضوع کی طرف جانے پر شکست ہوگی۔ انہوں نے دیوار کے پیچھے کا علم اور نبی دوسرا دو موضوع اس نے پیش کر دیا رفاعت صاحب نے، تو شرط انہوں نے پڑھی ہے کہ دعوے کے مخالف موضوع کی طرف جانے پر شکست ہوگی، اور یہ دو موضوع الگ چھیڑ دیے انہوں نے، ان کی شکست ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ صفحہ جو ہے صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سامعین، میں نے دوسرا حوالہ بھیجا ہے، یہ کتاب میں ایسے ہی صاف، اتنے ہی صاف ہے، میں نے ویسا ہی بھیجا ہے۔ اگر آپ کو اپنے کفر یا شرکیہ اور نبی علیہ السلام کی توہین گستاخی کا یہ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اور آپ کے دھرم کا دفاع کرنا ہے، اور میں نے جو دعویٰ پیش کیا اس کا رد کرنا ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری سے اس کو لوڈ کریں اور بھیجیں، ٹھیک، کیونکہ PDF میں بھی یہی صفحہ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سامعین، اس نے ابقات جو بھیجا ہے اس کا تعلق نور العرفان کی عبارت سے بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ نور العرفان کی اس عبارت کے متعلق کچھ لکھا نہیں ہے کہ نور العرفان کے متعلق یہاں کہہ رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کاتب اکثر جو ہے عوام جاہل ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھ رہا ہوں، نور العرفان کا جو کاتب مصنف ہے جاہل تھا وہ؟ یہ جواب آپ دیں گے۔ نور العرفان کا مصنف کا نام کیا ہے؟ پہلا سوال، نور العرفان کا مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا کاتب اکثر غلط جاہل ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو نور العرفان کا مصنف کون تھا؟ احمد یار خان نعیمی جاہل تھا یا اس کا مصنف کوئی اور تھا؟ دوسری بات، سامعین، میں نے حوالہ پیش کیا نور العرفان کا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے، اور تمہید ایمان کے اندر ہے نبی علیہ السلام کی شان میں انبیاء ادنا گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے، اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع نہیں بدلنا ہے، اور یہ شرائط میں بات لکھی ہے کہ دعوے کی مخالفت، میں پھر پڑھ رہا ہوں، دعوے کی مخالف موضوع کی طرف جانے پر شکست ہوگی۔ تو اس نے دعوے کی مخالفت کی۔ میرا دعویٰ تھا کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جو کہا ہے کہ ذبیحہ کھائے تھے کس کے؟ مشرکین کا نام کا، اللہ کا نام کا نہیں، مشرکین کا نام کا۔ تو مشرکین کا نام کا ذبیحہ اللہ کے وسلم کھا رہے ہوں، تمہارے لیے یہ کہنا جائز ہے؟ ایک گستاخی تم کیسے ہضم کر سکتے ہو؟ کیسے تم نے برداشت کر لیا اس نے بڑی گستاخی کو، اور اس کی تعویل کرنے آ رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، جبکہ تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے تم نے کفر تسلیم کر لیا ہے، تبھی تم تعویل کر رہے ہو۔ اتنی بڑی گستاخی، اور صاف گستاخی ہے، اور اس میں بھی سامعین دیکھیں یہ تعویل کرنے آ رہے ہیں۔ اس کے بڑے مفتی، اس کے ایک بڑے مفتی، ابھی وہ کیا نام ان کا، انہوں نے خود کہا کہ ایسا کہنے والا جو ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے علی اصغر صاحب کی جاہلانہ گفتگو کو سماعت کیا، اور فضول بے بنیادی الزام کو بھی آپ نے واپس سے سماعت کیا، جس کا میں نے الحمدللہ تشفی وقت سے جواب دے دیا ہے۔ پھر سے انہوں نے وہی بات دہرائی، اس میں لکھا ہے نور العرفان کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا، یہ ہونا چاہیے تھا نہ کھایا، یہاں نہ کتابت کی غلطی سے نہیں آ پایا ہے، یہ غلطی کتابت کی۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ نور العرفان کا مصنف کون ہے؟ ارے بھائی، مصنف ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے ان کی پریس میں چھپا ہے یہ تو کتابت کی غلطی ہے، جس کو ہم نے ابقات سے محمود مانکیچری صاحب سے یہ بات ثابت کر دی کہ بہت سے کاتب جو ہیں جاہل ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ حوالہ نور العرفان پر کام کرے گا؟ ارے بھائی، اصول تمام جگہ پر کام کرتا ہے، وہ بات مطلق کی ہے۔ محمود مانکیچری صاحب نے کہیں بھی کسی بھی کتاب کے اندر کتابت سے اگر غلطی ہوگی تو وہ مانی جائے گی،
لیکن اپنے اکابر کو کس طرح علی اصغر لات مار رہے ہیں سامعین کرام غور کریں. انہوں نے دعویٰ یہ کیا سامعین واپس سے سن لیں کہ آپ کے اکابر نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا, افترا کیا, دجل کیا, فریب, اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ کے رسول پر بہتان باندھا, جھوٹ بولا. موضوع تو وہی ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ بولا. انہوں نے یہی کہا نا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے نام کا ذبیحہ جو وحی کا نزول ہوا تھا اس سے قبل بھی نہ کھایا. بخاری شریف کی حدیث میں نے سامعین کرام لگا دی ہے, یہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, عبارت ہائی لائٹ ہے. یہ وہی روایت کوٹ کی ہے نور العرفان کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی سے قبل بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا. ہم نے ثابت کر دیا, ہم نے ان کو براہین فاتحہ دی ہے. لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. نعوذ باللہ من ذلک, کتنا بڑا جھوٹ اللہ کے رسول پر, شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر. تقویۃ الایمان کے اندر لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. نعوذ باللہ من ذلک, اللہ کے رسول پر جھوٹ. سامعین کرام یہ دیکھیں جواب دینے سے قاصر ہیں سامعین کرام. اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں, اب وہ بھی سماعت کریں. ٹائم ہو گیا. چلے میں اپنی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامعین مجبور کر رہے ہیں مجھے کہ میں موضوع بدل کر نکل جاؤں اور یہ اپنے حکیم الامت کو کی گستاخی پر پردہ ڈال سکے. کہہ رہا ہے کہ جواب دینے سے قاصر ہے, موضوع بدل رہا ہے اور میں جواب دوں تاکہ وہ اپنے مجدد کی گستاخی پر پردہ ڈال لے. سامعین میں حوالہ بھیج رہا ہوں, دیکھیں اب یہ پڑھے گا. میں جو شرائط میں طے تھی, جو میں عبارت پڑھوں گا وہ بھی پڑھے گا, اور جب یہ عبارت پڑھا ہے مجھے پڑھنے کا نہیں کہا ہے اس نے. اب میں پڑھ رہا ہوں, تمہیں پڑھنا ہے. میں جہاں سے پڑھوں گا تم وہیں سے پڑھنا. سامع نزہۃ القاری ہے صحیح البخاری, یہ اس کے فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا محمد مفتی شریف الحق امجدی, ٹھیک ہے, اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 665 پر. دیکھیں کیا لکھا ہے, قبل ان ينزل علی النبی صلی اللہ, یہ عبارت جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہاں سے پڑھنا. قبل ان ينزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم الوحی فقد. تمہاری آواز آ رہی ہے کچھ, تمہاری آواز آ رہی, تمہاری آواز آ رہی ہے, آواز ذرا بند کرو. میں خاموش ہوں. ہاں, فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ فابى ان یاکل منها ثم قال زید الی لست. یہاں پہ کیا ہے, میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ, کہ وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے, نبی علیہ السلام سامنے دسترخوان لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھانے سے انکار کیا تو زید نے کہا بتوں پر ذبح کیا ہوا جانور میں نہیں کھاتا اور نہ وہ کھاتا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کا نام کا ذبیحہ نہیں کھائے, لیکن یہ جو نور العرفان میں لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے نا لگا رہا ہے, یہ نا نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے ہماری کتاب پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں لکھا, ابقات میں لکھا ہوا ہے کہ کاتب کی غلطی ہے. تو یہ کاتب کی غلطی کسی اور کتاب میں ہے. کیا نور العرفان میں جو گستاخانہ جملہ کہا ہے وہاں اس کے متعلق ہے؟ یہاں ثابت کرو کہ احمد یار خان نعیمی نے نور العرفان میں جو نا چھوڑ دیا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے, اس لیے وہ عبارت نہیں ہے, غلط عبارت ہے. وہاں نہ ہوگا, نہ چھوڑ دیے, کاتب کی غلطی ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر. ارے میرا ٹائم نہیں ہوا, میرا ٹائم کہاں سے ہوا؟ ہو گیا بھائی. کیسے ہوا میرا ٹائم؟ کیسے ٹائم ہوا میرا ٹائم؟ 2 منٹ ہو گئے. ارے کیسا پہلے بولا سامنے دیکھیں, ابھی باقی ہے میرا ٹائم, بولنا شروع کر دیا اس نے, بولنا شروع کر دیا. ہاں سامعین, یہ مجبور کر رہا ہے جبکہ شرائط میں ہے کہ موضوع کے مخالف, دعوے کے مخالف موضوع پر جائے گا, شکست ہوگی. تو اس کی شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی سامعین؟ شکست ہوئی اس کی. 2-3 موضوع چھیڑ دیا اس نے. دیوار کے پیچھے کا علم یہ جو چھڑا اس نے, یہ موضوع کیا اسی سے متعلق ہے, ذبیحہ کے متعلق ہے. ان لوگ اس طرح بھاگتے ہیں اپنی کفریہ شرکیہ عبارت کو, عقیدے کو چھپانے کے لیے کہاں کا سہارا لے رہے. دیکھیں میں اگر وہاں جاؤں گا تو یہ موضوع رہ جائے گا. تم کو ثابت کرنا ہے, ہماری کتاب نے تم نے بھیجی ہے کاتب کی غلطی, وہ نور العرفان کا نام لے کر کہا ہے کہ وہاں نور العرفان میں احمد یار خان نہیں لکھا ہے, وہ غلطی ہے. وہاں نہ تھا, وہ نہ چھوڑ دیا, وہ کاتب کی غلطی ہے. ثابت کرو تم. چلو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین کرام, آپ نے
जनाब अली असगर साहब से जो ये अरबी मतन पढ़ रहे थे बुखारी शरीफ का, हालांकि मैंने बुखारी शरीफ खुद ही लगा दी है जो उर्दू तर्जुमे के साथ मौजूद है, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही का सिलसिला था उससे पहले जो वही का नुज़ूल नहीं हुआ था उससे कबल भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। यही बात नूरुल इरफान के अंदर है, वहाँ ना किताबत की गलती से छूट गया है, जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला इनके अकाबिर से साबित कर दिया। ये कह रहे हैं कि तावील करने आया है, मैंने इनको एक हवाला भेजा है इबारात अकाबिर, जिसके मुसन्निफ है सरफराज खान गट्ठड़वी, सफा नंबर है 28। लिखते हैं, इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स ऐसा कलाम या जुमला बोलता है जिससे बहुत से पहलू कुफ्र के और सिर्फ एक ही पहलू इस्लाम का निकलता हो तो ऐसे शख्स की तकफीर नहीं की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मुराद वही वो पहलू हो जो इस्लाम का पहलू है। सामने कराम गौर करें, आप अपने अकाबिरों पर आज अली असगर किस तरह लात मारेंगे, आप इससे चले जाना। सामने कराम इन्होंने कहा, जो मैंने इनको 2 हवाले दिए, पहला हवाला इनको तक़वीतुल ईमान का दिया, दूसरा हवाला मैंने बराहीन कातिया का दिया। ये कह रहे हैं ये मौजू और है, सामईन गौर करें, मौजू तो यही है। इन्होंने दावा ही ये किया कि हमारे अकाबिर ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोला। आपने सुना इब्तिदा में इनका दावा ही इनका यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोला, बहतान बांधा। हमने उसका जवाब दे दिया, वहाँ किताबत की गलती की बिना पर ना छूट गया है। सही में तो ये होना चाहिए था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही से भी कबल बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। सही है, वहाँ ना किताबत की गलती से रह गया। हमने इनको तक़वीतुल ईमान दी, जिसमें इनके मौलवी इस्माइल देलवी साहब कहते हैं, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसका हवाला कहाँ है? ये कितना बड़ा झूठ है अल्लाह के रसूल पर। सामने कराम गौर करें, हमने बराहीन कातिया की इबारत इनको पेश की और शेख साहब टाइम हो गया टाइम, खामोश हो गया टाइम, हो गया टाइम, टाइम हो गया 2 मिनट, टाइम हो गया तुम्हारा। मैं लिख के रखा हूँ, देखो मैं लिख के रखा हूँ, देखो टाइम हो गया तुम्हारा। काटो फोन, काटो बंद, टाइम हो गया, खामोश रहो। जब गुफ्तगू होगी, जब गुफ्तगू लोड होगी उस वक्त सुन ले, देख लेना कितना टाइम तुम्हारा हुआ है, ठीक है? खामोश हो जाओ। सामीन, ये शराइत में तय थी, जो इबारत मैं पढ़ूंगा ये पढ़कर सुनाएगा। मैं मुतालबा कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ने का। नुज़हतुल कारी सहीह बुखारी मैंने जो इबारत पढ़ी है तुमको पढ़कर सुनाना है। क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वहयु फ़क़ुद्दिमत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़रतुन फ़अबा अन यअकुल मिनहा सुम्मा क़ाल ज़ैदुन इन्नी लस्तु अकुलुन मिम्मा तज़बहून अला असबाइहिम, ये अनसाइकुम, ये तुमको पढ़कर सुनाना है। वला अकुलु इल्ला मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि व अन्न ज़ैद इब्न अम्र काना यईबु, ये तुमको पढ़कर सुनाना है। पढ़कर सुनाने से सामिद पढ़कर सुनाए, पढ़कर सुना नहीं रहा है। और ये बात शराइत में तय है, जब तक तुम इबारत नहीं पढ़ोगे अगला सफ़ा नहीं पढ़ा जाएगा। ये भी तय है। तुमने मुझसे इबारत पढ़ने का मुतालबा नहीं किया, मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूँ, तुमको पढ़कर सुनाना है, तुमको पढ़कर सुनाना है। सामीन पढ़कर नहीं सुनाया है। अब ये जो हवाला भेज रहा है, मैंने दूसरा भेजा है, तज़ाद बयानी है इसके अंदर। बुखारी शरीफ इसके घर से मैंने भेजा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं खाया, लेकिन नूरुल इरफान में इसके अहमद यार ख़ान नईमी ने बड़ी गुस्ताखी की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़बीहा खाया बुतों के नाम का। अब ये जो हमारे घर का सहारा लेकर कह रहा है कातिब की गलती है, तो कातिब की गलती और किताबें में हो सकती है, लेकिन नूरुल इरफान की इसी इबारत में तुम्हारा अहमद ख़ान ने गलती की है, तो इसका सबूत दो ना कि इसी इबारत में नूरुल इरफान में अहमद यार ख़ान नईमी ने जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं है, इस इबारत में जो है ये कातिब की गलती है। तुम हमारे इस हवाले को, तुम्हारे मुजद्दिद की बड़ी बड़ी गलतियों को जो छुपाने के लिए ये हवाला पेश करोगे। तुम्हारा मुजद्दिद ने गलती की है, तुम्हारा मुजद्दिद ने क्या गलती की है, हैं? तो वो भी कातिब की गलती है। अब तुमको मैं टाइम दो कॉलेज कर 29 हो गए, 25 सेकंड, 27 पर शुरू हुआ तुम। हाँ चलो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने देखा अलीअसगर साहब आखिर में ये बात कह रहे थे, क्या किताबत की गलती सिर्फ इसी में हो सकती है या और में भी हो सकती है? तो मैं बार बार कह चुका हूँ नाज़रीन कि किताबत की गलती किसी में भी हो सकती है और हुई है। बहुत से इनके घर की किताबों में भी किताबत की गलतियां मौजूद है, और ये कहे तो मैं निकाल कर दूं, किताबत की गलतियां हो जाती है, क्योंकि खुद इनके घर से ये बात साबित है
کہ کاتب جو ہے عالم نہیں ہوتے، ان کو علم نہیں ہوتا. تو وہاں خود انہوں نے ہمارے گھر سے جو بخاری شریف نکال کر دی آپ نے سنی، اس میں بھی وہی بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی کا نزول ہوا تھا اس سے قبل بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا. وہی بات نور العرفان کے اندر ہے، وہاں نام کتابت کی غلطی سے چھوٹ گیا جس کو میں نے ثابت بھی کر دیا. سامعین کرام، میں نے ان کو عبارات اکابر دی، آپ نے دیکھا اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. انہوں نے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بخاری شریف پڑھ کر دکھاؤ، پڑھ کر سناؤ جو عربی متن انہوں نے پڑھا. سامعین کرام، میں نے خود ان کو اس سے قبل ہی بخاری شریف اردو ترجمے والی ان کو لگا دی ہے. یہ کہیں تو بار بار میں اس کو پڑھ کر بھی سنا دوں گا، اس میں بھی وہی بات ہے. سامعین کرام، یہ حدیث نمبر ہے 5499. یہی حدیث کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی کا نزول تھا اس سے قبل بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا، تو وہاں نہ کتابت کی غلطی سے چھوٹ گیا. لیکن مجھے بتائیں کیا تقویۃ الایمان کے اندر بھی کتابت کی غلطی ہے یا براہین قاطعیہ کے اندر بھی کتابت کی غلطی ہے؟ اتنا کہتے ہیں ہمارے فریق مخالف کہ یہاں بھی کتابت کی غلطی ہے. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ منسوب کیا. سامعین کرام، موضوع یہی ہے. میں مدارج النبوہ کا حوالہ پڑھ رہا تھا. سامعین کرام، شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ غور کریں. مدارج النبوہ جلد ہے اس کی اول صفحہ نمبر 19. شاہ صاحب لکھتے ہیں جو کچھ جگہ یہ اشکال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کلام کی کوئی اصل نہیں. سامعین غور کریں شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں اس کلام کی کوئی اصل نہیں اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کریں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے جس کو دلیل بنا کر شاہ صاحب پر جھوٹ باندھ کر ان کے اکابر نے براہ قاطع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا. موضوع یہی ہے کہ جھوٹ سامعین کرام باقی ذبیحہ کی کرتے ہیں تو مجھ سے کہے تو میں ان کو دلائل کے انبار لگا دوں گا. ان کے اکابر اور ذبیحہ کے حوالے سے ہم بریلویوں ایک منٹ زیادہ ہو گئے، ایک منٹ زیادہ، 32 ہو گئے، 32 ہو گئے. ایک منٹ زیادہ ہو گیا تمہارا. دیکھو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ کاتب جو ہے اکثر جو ہے جاہل ہوتے، عالم نہیں ہوتے، اس لیے نور العرفان میں غلطی ہو گئی. تو تم کو پہلے اعلان کرنا پڑے گا کہ نور العرفان کا مصنف جو ہے وہ کیا ہے، جاہل ہے. سامعین اعلان نہیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہماری کتاب بھیجا ہے اس نے کیا کہا کہ کاتب اکثر جاہل ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. تو جو جاہل ہوگا اسی کی غلطی ہوگی نا، عالم کی غلطی ہوگی نہیں، وہ کاتب کی غلطی ہے. تو لوگ عام طور پر اکثر صاحب علم نہیں ہوتے، کاتب لوگ جو صاحب علم نہیں ہوتے وہ کاتب اس میں غلطی ہوگی نا. جو عالم ہوتے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عالم جو کاتب ہو، مصنف ہو، اسی کتاب میں غلطی نہیں ہوتی. تو عوام کی بات ہے. اب تم اعلان کرو گے تمہارا مصنف نور العرفان کا احمد یار خان نعیمی وہ جاہل تھا، پہلا اعلان کرو گے تم، ٹھیک ہے. دوسری بات سامعین، یہ جو دیوار کے پیچھے کا علم، پہلی بات تو یہ ہے، یہ عبد الحق محدث دہلوی کی بات کہہ رہا ہے. یہ میں نے العطایہ نبویہ کتاب بھیجی میں نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدارج کے مصنف، مدارج نوٹ بھیجا نا اس نے، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 68 میں، مدارج النبوت کے مصنف شیخ عبد الحق محدث دہلوی نہ فقہا میں شامل ہے نہ صوفیہ میں، بلکہ آپ محدث میں سے ہیں. شریعت کی دلیل نہ صوفی کا قول ہے نہ محدث کی. ان کے قول کو رد کر رہا ہے، یہ خود ان کے گھر میں رد کر رہے ہیں. اب رد ہو گیا تو ان کی بات پیش نہیں کر سکتا. اب میں دیوار کے پیچھے کے متعلق ان کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. یہ تنویر الابصار بنور نبی المختار اشرف سیالوی کہتا ہے، اس کا یہ معتبر ہے، میں وہ دلیل دوں گا انشاءاللہ. لکھتا ہے صفحہ نمبر 155 پر کہ ولا اعلم ما وراء هذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. دیکھ لیا. اب تم نے سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ تھا جو کتاب میں پڑھوں گا تم پڑھ کر سناؤ گے. جب تک وہ حوالہ تم نہیں پڑھو گے آگے بڑھنے کا نہیں، لیکن تم بڑھتے جا رہے ہو، شرائط دھجے اڑا رہے ہو. تم شرائط کی مخالفت کرنے سے تمہاری شکست ہوگی. تمہاری شکست پہلے یہ ہو چکی، تم موضوع بدلے. تمہاری شکست یہ ہو چکی کہ تم عبارت نہیں پڑھ رہے ہو. نزہۃ القاری کی عبارت پڑھو گے تم، ٹھیک ہے. اگر نہیں پڑھو گے، یہ شرائط پھر سے پڑھ رہا ہوں، سنو. شرائط میں لکھا ہوا ہے، شرائط میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھ رہا ہوں میں. یہ ٹائم ہو جائے گا میرا، اس لیے میں تنویر الابصار کی عبارت نیچے تک پورا صفحہ جہاں سے تم نے ہائی لائٹ کیا ہے. چلو پڑھتا ہوں، بولنا میں ٹائم ہو رہا ہے.
لکھا ہے ولا اعلم ما ورائے، تم بھی پڑھنا ہے، تم بھی پڑھنا تاکہ لوگ سمجھے کہ بھائی ایسا جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں بولے، سچ بول رہا ہے، لوگ سمجھے، ٹھیک ہے، پڑھنا یہاں سے پڑھنا. ولا اعلم ما وراء هذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اللہ کے وہ پتہ نہیں ہے، علم غیب نہیں، یہاں پیش کر رہا ہے. اور اعلی هذا القياس دیگر تو تواضع ان کے ساتھ. خاموش رہو، تم نے پڑھنے بولا ہے، خاموش رہو ہیں. ہاں، اور اعلی هذا القياس دیگر تواضع انکساری پر مبنی کلمات سرزد ہوں تو ہمیں نہ چاہیے کہ ان میں دخل دیں اور برابری کا عقیدہ رکھ لیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کریں، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ حد ادب میں رہیں اور اپنی زبان اور منہ کو قابو میں رکھیں. آقا و مولا کا حق ہے، اور پڑھوں اور پڑھوں، آقا اور مولا کا حق ہے کہ اپنے بندے اور غلام، پڑھو آگے. آقا و مولا کا حق ہے کہ اپنے، ارے پڑھنے دو، یا تم پڑھو یا تم پڑھو. آقا و مولا کا حق ہے کہ اپنے بندے اور غلام کو جو چاہے کہے اور جو سلوک مناسب سمجھے کرے، اور اپنی قدرت و غلبہ اور بلندی اور برتری کا مظاہرہ کرے. اور بندہ غلام کو بھی حق ہے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے بندگی اور فروتنی کا مظاہرہ کرے، اور دوسرے کے لیے کیا مجال اور طاقت کے اس مقام میں دخل دے اور حد ادب کو پھلانگے. یہ مقام بہت سے ضعیف اور ناقص العقل بے علم اور جاہلوں کے لیے لغزش اور پھسل جانے کا موجب بنتا ہے، اور ضرور نقصان اور خسران اور خذلان کا سبب بنتا ہے. اور اوپر سے پڑھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین کرام سنو، اب خاموش ہو جاؤ. ہاں چلو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین کرام، آپ نے تنویر الابصار کی یہ عبارت خود آپ نے علی اصغر صاحب کی زبانی سنی. پہلی بات تو یہ، انہوں نے کہا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ایک حوالہ پڑھا، آپ نے اس کو سنا، جو یہ کہہ رہے تھے مزارج النبوہ کے مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہ فقہا میں شامل ہیں نہ صوفیہ میں، اور آگے ہے بلکہ آپ محدثین میں ہیں. شریعت کی دلیل صوفیہ کا قول ہے، نعت محدث کا. سامعین کرام غور کریں تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دلیل بنایا کس نے ہے؟ ہم نے دلیل بنایا، بلکہ براہین قاطعہ والے نے دلیل بنا کر جھوٹ بولا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. غور کریں، یہ ہمارے حق والی دلیل انہوں نے پیش کی ہے. دلیل شاہ صاحب کو بنایا کس نے ہے؟ براہین قاطعہ والے نے بنایا، جو یہ کہتا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. غور کریں آپ، اور بلکہ اس کے برخلاف ہم نے شاہ صاحب کا موقف مدارج النبوہ سے دکھا دیا کہ شاہ صاحب کی ہرگز یہ کوئی عبارت نہیں ہے. یہ ان کے اکابروں کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض و حسد، اسی لیے تقویۃ الایمان کے اندر لکھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے دیوبندیت کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ الفاظ کے ساتھ ہمیں کوئی روایت نکال کر دکھائے. ایک بات. دوسری بات، صاحب اکرام نور عرفان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ صاحب اکرام غور کریں، کیا پریس ان کا ہے؟ وہ چھاپتے ہیں، وہ تباہ کرتے ہیں کتابیں. کتنی جاہلانہ بات کی ہے سامنے، کتنا جاہلانہ سوال کیا ہے کہ تمہیں جاہل کہنا پڑے گا. سامنے ہم غور کریں، وہ تو ایک ایسے عالم ہے، فقیہ العصر ہے وہ، الحمدللہ. لیکن غلطی جو ہوتی ہے کاتبوں سے ہوتی ہے، پریس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس چیز کا تمہیں بھی اعتراف کرنا پڑے گا. علی اصغر صاحب اگر کہو تو میں ایسی درجنوں کتابیں لگا دوں گا جس کو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے. سامنے کتابت کی غلطی کی بنا پر وہاں پر لفظ نعت چھوٹ گیا ہے، جس کو میں نے خود بخاری شریف کی ترجمے والی حدیث ان کو پہلے ہی لگا دی تھی کہ اس حدیث کے مطابق نور العرفان کے اندر بات کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی کا سلسلہ ہے اس سے قبل بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا. خود بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. نور العرفان کے اندر کتابت کی غلطی کی بنا پر وہ لفظ نعت چھوٹ گیا ہے، وہاں لفظ نہ ہونا چاہیے تھا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کتابت کی غلطی کی بنا پر چلو ہو گیا ٹائم، تمہارا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا تمہارا. تمہاری مجبوری ہے، تمہاری مجبوری ہے، میں نے نہیں دیا تم کو، تمہاری مجبوری ہے، تمہاری مجبوری ہے، تمہاری. خاموش ہو جاؤ، ٹائم ہو گیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تم اپنی مرضی، تمہاری مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے. 40 منٹ تمہاری خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، 40 منٹ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش خاموش ہو جاؤ، خاموش. دیکھو چلا رہا ہے سامعین، دیکھیں سامعین اس کی بے بسی آپ دیکھ لیں. سامعین اس کی بے بسی آپ سامعین دیکھ لیں، کتنا بڑا مجبور ہے. اس نے کہا کہ نور العرفان کا جو مصنف ہے وہ احمد یار خان نعیمی نہیں ہے، تو تم کو ثابت کرنا ہے نور العرفان کا مصنف کون ہے.
نور العرفان کا مصنف کون ہے؟ جاہل ہے؟ سامعین، اپنے اس گستاخی پر اور توہین رسالت پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی توہین پر، بے ادبی پر پردہ ڈالنے کے لیے احمد یار خان نعیمی کا انکار کر دیا کہ اس کا مصنف احمد یار خان نعیمی نہیں، کوئی جاہل ہے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، احمد یار خان نعیمی اس کا مصنف نہیں تو مصنف کون ہے؟ دوسری بات، سامعین، اس نے ایک دجل فریب کیا ہے کہ یہ مدارج النبوت کا جو حوالہ دیا ہے اس کا مصنف کون ہے؟ اس کا نام لکھا ہے علامہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی۔ یہ کیا دیوبندی ہے؟ دیوبندی اکابر ہے یہ؟ مفتی سید غلام ابھی تک ڈینگے مار رہا تھا، شور مچا رہا تھا، مجرا کر رہا تھا کہ میں نے مدارج النبوت سے حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ جو تمہارا جو براہین قاطعیہ میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے نہیں، علم نہیں ہے، یہ ان کی طرف حوالہ دیا ہے۔ یہ اصل میں یہاں لکھا ہے میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا، اس کلام کو کوئی اصل نہیں ہے اور یہ ان کی قسم کی کوئی صحیح روایت ہے۔ یہ اپنی کتاب بھیج رہا ہے کیا غلام معین الدین نعیمی؟ یہ دیوبندی اکابر ہے۔ سامعین، کتنا بڑا دجال کذاب ہے، دیکھیں اس طرح جھوٹ بول کر کے اپنی کتاب بھیج کر کے یہ اپنے احمد یار خان نعیمی پر جو کفر کا فتویٰ، توہین رسالت کا فتویٰ لگا ہے، کس طرح پردہ ڈال رہا ہے۔ یہ بول رہا ہے اگر احمد یار خان نعیمی کی کتاب یہ نور العرفان اس کی نہیں ہے تو جاہل کون ہے جس نے لکھا ہے؟ جاہل کا نام تو بتا۔ یہ جاہل کا نام نہیں بتا رہا ہے۔ اور ہماری کتاب نے پیش کیا ہے، وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر نور العرفان جو ہے اس میں جو غلطی نہ چھوٹ گیا ہے وہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں وہاں پہ۔ چلو سامعین، اس نے موضوع بدلا ہے، اس نے موضوع بدلا ہے اور بات طے تھی کہ 40 منٹ گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ 41 منٹ گفتگو ہوگی سامعین۔ شرط میں طے تھی بات کہ 41 منٹ تک گفتگو ہوگی، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ شرط اس نے بھی مانی ہے، اور چونکہ اور بات نہ بڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے موضوع بدلا ہے، اور جب کہ میں نے ثابت کر دیا اس سے گھر سے کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس نے بڑھایا بھی، اس نے مجھے مکمل پڑھایا بھی، لیکن اس کو یہ مجبور لاجواب کون ہوا؟ یہ ہوا۔ ابھی تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ نور العرفان کا مصنف جو ہے کون ہے، جاہل کون ہے، جاہل کا نام کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے بڑوں پر قیامت تک یہ جو سوال جو ہے، ان کی ذلت، رسوائی، کفر اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا توق بن کر کے ان کے گلے پر لٹکتا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ جواب دے نہیں پائیں گے، بے شک جواب دے نہیں پائیں گے سامعین۔ 40 منٹ کے اوپر گفتگو ہو چکی، شرائط کے مطابق اس نے موضوع بدلا ہے اور اس نے کہا نور العرفان کا مصنف جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ اس نے یہ ثابت نہ کر سکا کہ نور العرفان کا مصنف کون ہے۔ اتنی بڑی اس نے جرأت کر لی کہ اپنے احمد یار خان نعیمی کو سامعین اس نے جاہل کہہ دیا۔ یہ کتاب ابقات جو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ کاتب کی غلطی ہے۔ کون سی؟ جواب، انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے بھی اس طرح بالاستقلال صلاۃ و سلام لکھنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں۔ آپ نے دعوت کے جن پرچوں میں حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام آپ کے لیے لکھا گیا تھا وہ کاتب کی غلطی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہاں علی رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام لکھا گیا ہے، یہاں پہ اس کے متعلق لکھا گیا ہے، نہ کہ نور العرفان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، کس بیانی کی گئی ہے، گستاخی کی ہے، اس کے متعلق ہے۔ حوالہ لگا دوں گا میں انشاءاللہ۔ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ دعوت کے جن پرچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھیں، ان کے علیہ السلام کہاں علیہ السلام لکھیں نہیں، جواب لکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے بھی اس طرح بالاستقلال صلاۃ و سلام لکھنا اہل سنت جماعت کے نزدیک جائز نہیں۔ آپ نے دعوت کے جن پرچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام آپ کے لیے لکھا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے۔ یہاں کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے، وہ کاتب کی غلطی ہے، نہ کہ نور العرفان کی عبارت میں جو اس کا اس حکیم الامت نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، جو توہین ہے، گستاخی ہے، اس کے متعلق نہیں ہے سامعین، اس کے متعلق نہیں ہے۔ یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے دیکھیں۔ اب اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح موضوع بدلا، دو موضوع بدل دیا۔ اور یہاں ان کے یہاں جبکہ یہ معرفت کتاب میں نے بھیجی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعویل کرنا، اس میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 102 پر، معرفت ہے، یہ رضوان داؤدی کی کتاب ہے، تقریباً اس میں 35 علماء کی تقریر موجود ہے۔ لکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ عبارات کفریہ نہیں تو تعویلات کیوں؟
تعویلات دینے سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عبارات کفریہ ہیں تو تعویلات کی جا رہی ہے. یہ تعویل پیش کر رہا ہے اور وہ جھوٹی تعویل، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس کہ نور العرفان کا مصنف کا نام کیا ہے. سامعین آپ فیصلہ کریں. احمد یار خان نعیمی کو حکیم الامت کہتے ہیں اور مفتی ہے، ان کی درم میں ان کو مفتی کہا جاتا ہے. اب ایک گستاخانہ جملے پر پردہ ڈالنے کے لیے اس مفتی کو جاہل کہہ رہا ہے. جاہل کہہ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا یہ کہتا کہ جو احمد یار خان نعیمی ہے وہ جاہل ہے، یا پھر یہ کہتا کہ یہ نور العرفان کا مصنف احمد یار خان نعیمی نہیں ہے، فلاں جاہل ہے. کیا وجہ ہے سامعین اتنی سری اور صاف جھوٹ یہ لوگ بول کر کے اس طرح جو ہے کفر پر پردہ ڈال رہے ہیں؟ ان کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ان کے نزدیک کیا ان کے اکابر اتنے بڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام میں کوئی عزت شان نہیں ان کے نزدیک، کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی عزت شان ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، سری جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. حد کر دیا سامعین انہوں نے. یہ نور العرفان جو ہے یہ ترجمہ اس کا مجدد کا نام لکھا ہے تفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر کس نے اس کی ہے تفسیر؟ تو اب اس کو بولنا چاہیے تھا کہ اس کو کون لکھا ہے کتاب کو، تفسیر کس کی ہے؟ احمد یار خان نعیمی کی نہیں ہے تو جاہل کون ہے؟ آخر تک نہیں بولا سامعین. 40 منٹ ہو گئے، بے بس لاچار رہا اور دوسرے موضوع پر پھنسانے کی مجھے کوشش کیا، لیکن ایک موضوع کا تو میں نے جواب دے دیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم ان کے ہی عقیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. اب اگر عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ پر بات کریں گے تو ان کے نزدیک یہ بھی معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتنا بڑا بے بس ہے، اس کو کچھ طریقہ نہیں، پتہ نہیں. ابھی تک سامعین شرائط نے بات طے تھی کہ جو عبارت میں پڑھوں گا تمہیں پڑھنا ہے، آخر تک نہیں پڑھا اس نے، آخر تک نہیں پڑھا. میں نے کہا تھا نا عربی پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھنا. اس کے ذریعے پڑھ لیتا. شرائط کی مخالفت اور دھجیاں اڑائی کئی مرتبہ اس نے. شکست اس کی ہوئی کہ میری ہوئی؟ شرائط کے مطابق کئی اس نے اصول کی مخالفت کی، شکست اس کی ہوئی. یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سامعین، یہ بے بس لاچار ہیں، ان کی